बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। पहले तो मुज़ाकरात और फिर उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर बमबारी, पहले बमबारी हुई, फिर पॉज आ गया और उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई। मुआहदे की बात करते हैं मगर मुआहदा होता नहीं है। ईरान पर अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक पर हमले मुसलसल जारी हैं। अबनाए हारमूज़ के हवाले से बात करें तो अबनाए हारमूज़ खुलती नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, और इस पर कब्ज़ा किसका रहेगा, ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। और इंडिया के हवाले से, भारत के हवाले से बात करें तो वहाँ पर अवाम का एक जमे गफ़ीर, जो अवाम बाहर निकली है, यूथ बाहर निकली है अपने हक़ के लिए, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे और उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। डॉक्टर साहब ने 9 नवंबर 2025 को एक पेशन गोई की थी, वो पहले आप क्लिप देख लें। अच्छा सर, अगर ये बात होती है कि जी मोदी इसमें कोई किरदार अदा करता है, तो आपको लगता है कि ये मोदी का आखिरी वक्त है? क्योंकि अंदर से इंडिया से पहले ही आवाज़ें उठ रही हैं, इस बार भी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब किसी भी मुल्क पे में जंग हो रही होती है या जंग मुसल्लत की जाती है या अपने फायदे के लिए कोई जंग का मंसूबा बना के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहां पे जो अवाम है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अवाम या तो बुज़दिली का मुजाहरा करती है या दिलेरी का मुजाहरा करती है। वो उस सूरत में अगर हुकूमतों ने अवाम को नफसियाती तौर पे कुचला हुआ है, अवाम डरपोक हो जाएगी। ठीक है। जहाँ पे अवाम को हलाशेरी दी है गवर्नमेंट ने, अच्छा सलूक है, वहाँ पे अवाम दलेर हो जाती है। दुनिया का असूल बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मसला है कि इंडिया को जो मार पड़ने की बात मैं कर रहा हूँ ना, उनके अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो एक्टिव हुई हैं, वो तहरीकें चल रही हैं। ठीक है। इंडिया को चूंकि पड़नी है मार अंदर से, ठीक है, इसलिए इंडिया ने अपना नुकसान कर बैठना है। और मोदी का ये लास्ट टेन्योर इसीलिए है कि मोदी की जान को इस तरह से खतरा है, यानी बार बार अर्ज किया है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी के साथ मामला हुआ कि बेअंत सिंह ने ड्यूरिंग परेड उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की, जो कामयाब हो गई। बिल्कुल। तो इन्हीं के अपने लोगों में से कोई ग्रुप जो है वो इस वक्त यूरेनस के, अगर हम रोल को देखते हैं, खुफिया तौर पे मुतहर्रिक है, जो कि इनको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में लेके जा सकता है। इस लिहाज से भी इनका लास्ट टेन्योर जो है वो नजर आता है इन अकॉर्डेंस विद ज़ायचा एस्ट्रोलॉजी। डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी इंडिया के हिस्से होते नज़र आ रहे हैं। आपने क्लिप देखा, आपको यकीन आ गया होगा कि जी डॉक्टर साहब के, जो आप हमेशा मुझे कमेंट्स में भी कहते हैं कि क्लिप ज़रूर लगाया करें, कि इस तरह पता लगता है कि जी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्लिप आपने देखा, डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं, ये तो उस वीडियो की बात है ना, उसके अलावा डॉक्टर साहब बताते आ रहे हैं कि जी यूथ उंगली पकड़ के चलाएगी हुकूमतों को, हुक्मरानों को। और ऐसे ही है जी, यूथ इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली, क्या इंडिया के होते टुकड़े होते नज़र आ रहे हैं, ये भी पूछूंगा। और उसके अलावा मोदी का मुस्तकबिल क्या है, क्या हुकूमत जाती नज़र आ रही है, इस हवाले से भी पूछूंगा। और ट्रम्प के आए दिन बयानात आते हैं कि जी अबनाए हारमूज़ के हवाले से भी और हमलों के हवाले से भी, कभी कहते हैं कि जी मैं पुलों पर हमला करूँगा, कभी बिजली घरों पर हमला करूँगा। एक लंबे अरसे से ये वाले बयानात आ रहे हैं, मगर वो अभी तक हमले हो नहीं पाए। सऊदी अरब का 30 साला जोहरी मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, क्या सऊदी अरब भी एटमी ताकत बन सकता है, इस हवाले से भी पूछूंगा। और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जी आगे सितारों की चाल क्या है और क्या कहते हैं सितारे, क्या ये जंग थमती नज़र आ रही है या ये जंग बढ़ती नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आपकी दुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर आए दिन बात होती थी मुआहदों के हवाले से कि जी मुआहदे हो जाएंगे, फिर बंद, फिर हमले हो जाते हैं, तो ये हमले कब तक चलेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास भी नहीं है। और वो पाक ज़ात ऐसी है कि जिसको जितना अता करना चाहे बस वो कर देता है।
ایسٹرالوجی جو ہے نہ غیب کا علم ہے، نہ کوئی روحانی علم ہے کہ جناب وہ غیب سے مضامین خیال آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اس کے اندر کیلکولیشنز کرنی ہے، آپ نے میتھمیٹکس یوز کرنا ہے، پرابیبلٹیز ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، ٹھیک ہے، سوچنا ہے. ہم تو محتاج ہیں نا، اللہ رب العزت تو نہیں محتاج کسی بھی شے کا، ہم سب اس کے محتاج ہیں. بے شک. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ شرک ہے تو ایسے ہے، شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کہیں کہ یہ میں نے کہہ دیا، اچھا پیشین گوئی میں تو کرتا نہیں، میں تو آئی جسٹ ٹرائی ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے، جو آلریڈی ہوا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میڈیکل کی کتابیں ہیں وہ آلریڈی لکھی جا چکی ہیں، جو نئے ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، دس از ہاؤ ایسٹرالوجی از اباؤٹ ایز ویل. تو آپ کا جو کوشچن ہے نا اس کو اگر ہم ظاہر ہے ذائچہ کی زبان میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ہوتا ہے نا کیڑا مکوڑا، جو زیادہ تر حکمران دنیا کے عوام کو سمجھتے ہیں، اس وقت بھی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیڑا مکوڑا یا تو اس کو کچلنے کی کوشش ہوتی ہے، یا پھر کاکروچ کا، کیڑے مکوڑے کا داؤ لگ جائے نا، پھر وہ ایسی جگہ پہ گھستا ہے کہ چھترول ہوتی ہے نمرود کی، مچھر جاتا ہے ناک میں، بالکل چھترول کر کر کے اس کی جو ہے نا ایسی کی تیسی پھیر کے مار دیتے ہیں. بالکل. تو وہ ایک مچھر جو ہے نا، اچھا تو یہ وہ والا کام اب شروع ہوا ہے. بہت سارے حکمرانوں کے تماشے جو ہیں وہ بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور عوام اور بالخصوص یوتھ جو ہے وہ یہ کام اپنے ذمے لے چکی ہے. اس میں نمونہ آپ دیکھ لیں، بالکل انڈیا، بالکل اس سے پہلے بنگلہ دیش، پھر آپ دیکھیے سری لنکا، پھر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ سلسلہ ایک جو ہے نا نہ رکنے والا، یہ شروع ہو گیا ہے. اور وہ حکمران دنیا میں جو خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بس اسٹیمپ پیپر لکھوا کے آ گئے اوپر سے کہ قیامت کے بعد بھی نعوذ باللہ انہوں نے رہنا ہے، تو ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ خرابی کا شروع ہوا ہے. کبھی کہیں سے کاکروچ نکلیں گے، بالکل، کہیں سے جو ہیں وہ گنڈوئے جو ہیں وہ سانپ بن جائیں گے. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ ہونے کا وقت ہے. میں آپ کو اس کی ایسٹرولوجیکل ریزننگ، لاجک جو ہے وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذائچہ جب ہم دنیا کا دیکھتے ہیں، منڈین ایسٹرولوجی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یورینس، نیپچون اور پلوٹو، تین بڑے پلانٹس جو ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے. پلوٹو کا تعلق جو ہے انقلابات کے ساتھ ہے، اس کو انرجی یورینس کی آ رہی ہے. اچھا وہ اپنی انرجی یورینس کو دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو نیپچون ہے وہ پراسراریت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ بھی، یعنی تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا ان کا شیر اور شکر ہونا بہت سارے جو ممالک ہیں دنیا کے ان میں تبدیلیوں کا پیغام ہے جو کہ نادان حکمران سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضیاں کیے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ مقابلہ قدرت سے کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. واللہ خیر الماکرین. تو وہ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. یہ بات ادھر جاتی ہے کیونکہ یورینس جو ہے یہ جب آتا ہے نا، ابھی یہ موجود ہے جیمنائی میں، تو وہاں پہ یہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات آتی ہے. پلوٹو کی پوزیشن دیکھیں، نیپچون کی، تو ان چیزوں سے سمجھ آتا ہے کہ قدرت جو ہے وہ کس طرف بات کو لے کے جا سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدرت کدھر لے کے جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک ہم نہیں جان سکتے. بالکل. تو یہ جو چیز ہے نا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے. اور پھر دوسرا، اس سے پہلے جو ایونٹ ہوا ہے 0 ڈگری کے اوپر سیٹن کا نیپچون کی کنجنکشن ایریز کے اندر، وہ اس چیز کی بہت بڑی انڈیکیٹر ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بادشاہی نظام تھا وہ ختم ہونے والا ہے، جو فسطائیت والا نظام تھا وہ بھی ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں، انڈیا کی آپ نے بات کی ہے، انڈیا کو کہتے ہیں وہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو وہ اب اپنے چکروں میں ویسے ہی انہوں نے اپنی جو عوام ہے یوتھ کو ڈال دیا. اب یہ کاکروچ جو ہے نا یہ ایسی جگہ کے اوپر ٹریول کرے گا کہ یہ بڑھتا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے یہ جیسے کاکروچ ایک دم آ جاتا ہے،
آپ بیٹھے ہوتے ہیں اڑتا اڑتا بازو پہ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو یہ مطلب پریشانی کا شکار کر دیتا ہے. تو نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے, جو بھی انہوں نے کیا, یہ اب اس کا بھگتان بھگتنے جا رہے ہیں, کیونکہ ذائچہ جو ہے وہ چینجز کی باتیں بڑے اوپن طریقے سے کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی میں نے بات کی ہے کہ بادشاہتوں کا خاتمہ, فسطائیت کا خاتمہ, تو یہ چیزیں تو آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ٹرمپ اور ایران کی بات کر لیں تو ایران کے پر حملے اور پھر ایران کی بھی جوابی کارروائی, یہ حملے ابھی رک نہیں پا رہے. اور ادھر سے مذاکرات کی بات کریں تو ہوتے ہیں, بات ہوتی ہے پھر نہیں ہوتے. وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مگر اب نئے ہارموز کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں سر, آپ کو لگتا ہے کہ آگے حالات اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں؟ دیکھیں, آپ نئے ہرمز کی بات اگر کرتے ہیں نا, تو اس پہ ٹیکنیکلی ایران کہتا ہے جی ہمارا حق ہے, عمان بھی آتا بیچ میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حیثیت تو ویسی ہے کہ پنجابی میں جو میں مثال دیا کرتا ہوں, حویلی میں باکر دی ہاں جی, تو وچ جمالو آکڑ دی, ٹھیک یہ ہے. وہ والا کام ہے. تو الٹیمیٹلی مجھے جو ذائچے سے لگتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اب نئے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران اور پھر عمان کے پاس ہی رہتا ہوا نظر آتا ہے. امریکہ کو پہلے بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. فردر بھی ذائچہ یہی بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ کے لیے پالیسیز بنائی ہیں وہ مطلب اس کو شرمندگی سے دوچار کر چکی ہیں. آگے بھی وہی چیز نظر آتی ہے, اور امریکن جو قوم ہے وہ شرمندگی نہیں برداشت کرنا چاہتی, یوتھ ان کی خاص طور پہ. بالکل. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں نا ان کا سامنا ہے, مواخذے کا بھی سامنا ہے, امپیچمنٹ کا بھی سامنا ہے, اس کے بعد قانونی معاملات سے بھی گزرنے کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جان کو بھی خطرہ ہے, حملے ان کے اوپر ہوئے, ہم بھی ویڈیوز کرتے آ رہے ہیں. بالکل. تو جیسے جیسے توفیق اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا بتاتا جاؤں گا میں, اگر اللہ کا حکم ہوا تو. تو یہ ہے کہ کوئی اچھی شیپ میں نہیں ہے. جو یہ کرنا چاہ رہا ہے نا, جس کے کہنے پہ, وہ تو پیچھے ہو گیا, اس نے اس کو آگے کر دیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ذلت اور خواری کا جو سامنا ہے وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ ایران جو ہے, میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بہت ساری میں کہہ چکا ہوں اللہ کی مہربانی سے, کہ وہ ایٹمی طاقت ہے, صرف اناؤنس ہونا اس کا باقی ہے. بالکل. کیا نا ویڈیوز آپ کا, بالکل. اس کا بھی کوئی کلپ پرانا دیکھیے گا, ہاں جی, کافی سارے نکل آئیں گے. بالکل. تو اب امریکہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں فلانی جو پہاڑی ہے نا وہاں پہ انہوں نے جو چھپایا ہوا نا کام وہ ختم کر کے تو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں گا. ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے فوجی اتارتے ہیں یہاں پہ تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا ایران کے ساتھ میرا خیال ہے امریکہ یہ غلطی نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زحل جو ہے وہ زمین سے ریلیٹ کرتا ہے, ویسٹ کو بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ویسٹ ابھی تقریباً 2 سال تک امبیلنس سچویشن کے اندر, جس کے اندر افغانستان ہے, اس کے بعد ایران ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, یونائٹڈ کنگڈم ہے, مطلب اس طرح سے نا یورپ کے ممالک ہیں. تو یہ سائڈ ابھی ڈسٹربڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو فیصلہ یہ کرے گا نا وہ بیک فائر ہو رہا ہے. جو بھی یہ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, آپ دیکھیں بدقسمتی نے اس کا دروازہ دیکھ لیا ہوگا. بالکل. اور اس کے جو ہواری حمایتی چمپو چماٹ جتنے بھی ساتھ ہیں نا اس کے, وہ اس کی نحوست کا شکار ہو بھی رہے ہیں اور آگے بھی ہونے والے ہیں. ذائچہ تو یہی بتاتا ہے, باقی بہترین تو جاننے والی اللہ پاک کی پاک ذات. بالکل. سر, ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس سے جنگ کے لیے $87 ارب کی فنڈنگ مانگی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فنڈنگ ملے گی؟ اس کی قوم جو ہے نا, امریکن قوم, دے آر ویری وائز پیپل, اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, چالاک ہیں, ہوشیار ہیں, اسمارٹ ہیں. تو یہ کبھی اس طرف اس کو نہیں جانے دیں گے. اس کے خلاف ایک جو ہوتا ہے نا احتجاج, وہ ہوا بھی ہے پچھلے دنوں, ہو بھی رہے ہیں, اور آگے بھی وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے سر, اب اگر آپ ہارموز کی بات کروں تو جیسے تیل کی ترسیل بالکل بند ہے, اب دنیا میں پھر ایک دفعہ بحران آنے والا ہے تیل کا. تو اب پاکستان میں بھی اسی طرح کا ڈیلی بیسس پہ پیٹرول بڑھ رہا ہے, تو پیٹرول اب قیمتیں بہت زیادہ اوپر جائیں گی آنے والے ٹائم میں. دنیا میں اگر دیکھ رہے ہیں, ہاں وہ بڑھ رہی ہیں چیزیں, مگر یہ ہے کہ پاکستان کو استثناء اس طرح سے ہے
کہ ہم لوگ جو ہیں ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، تجربہ کار گورنمنٹ ہماری ہر طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، تو ہمیں تو کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں، دنیا کو جو ہے وہ پڑ رہا ہے، کیونکہ $90 سے اوپر جو ہے پر بیرل چلا گیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ سٹاک ہوا بہت ہوگا، تو جنہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، وہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے اور ہم لوگ لے لیں گے. ہاں جی، 1000 روپے بھی لیٹر دیں گے، ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے نا. پیٹرول پمپس پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کتنا زبردست منظر ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ اطلاع آتی ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ جناب، اب جب سیلاب آیا تھا پچھلے سال، تو لوگ جو ہیں وہ اتنے دلیر، اتنے خوش فہم کہ وہ سیلاب کو دیکھنے کے لیے قطاریں بنا کے گئے، وہاں پہ بھٹے بھونے جا رہے تھے، وہاں پہ چیزیں، تصویریں لی جا رہی تھی. بالکل ہم جو ہیں زندہ دل، مشکل وقت کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے. ٹھیک ہے، تو آ رہے ہیں آپ اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ اگر مہنگی بھی ہو جائیں گی تو کر لیں گے ہم لوگ. 1000 روپے لیٹر خدا کا خوف سر وہ 400 سے اوپر بھی تو گیا تھا، ہم نے لے لیا 450 تک. تو پھر ہم نے کوئی اس پہ کیا نہیں، کیونکہ ہم افورڈ کرتے ہیں، سمجھے نا، ہم لوگ افورڈ کرتے ہیں، ترقی یافتہ قوم ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور دودھ شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ دنیا کو سوچنا چاہیے. دیکھیں ایسے عجیب لوگ ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاتے. بالکل، بہرحال وہ اپنے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں. تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھیں گی، اوپر ترسیل کے اندر بھی مسئلہ جو ہے وہ جب ظاہر آتا ہے تو پھر قیمتیں تو بڑھتی ہیں. بالکل تیار ہو جائیں. پیٹرول پمپس پہ لمبی لمبی لائنز لگیں گی ہمارے یہاں، لوگ انجوائے کریں گے، پیٹرول بھروائیں گے، اور سمجھیں گے کہ اگلے دن جو ہے وہ اب تو روزانہ کی بیس پہ بڑھ جائے گا. بالکل وہاں پہ کھڑے ہو کے گپے ماریں گے، واقعیت پی آر بنے گی. بالکل لمبی لائنوں میں. بالکل سر. اب نئے ہارموز کے پر حملہ ہوا، ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد بجلی گھروں پر، پلوں پر حملہ کریں گے. آپ کو لگتا ہے بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایران پر کے پلوں پر، بجلی گھروں پر حملہ ہونا؟ وہ فیض احمد فیض صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے اس نے کہیں پڑھ لیا، تو اس نے کہا کہ پلوں میں بم بھرے. تو وہ سوچ تو رہا ہے، سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اب وہ کر سکتا ہے یا نہیں وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ جو بجٹ کا اپروول ہے نا، وہ مجھے نہیں لگتا، پھر بجٹ کے بغیر جنگ کیسے لڑے گا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. جواب میں ایران نے بھی کہا ہے کہ جی اگر حملہ ہوا تو پھر ہم بھی پھر اسی طرح کے حملے انہوں نے کہا پورا ایران جو ہے پھر وہ فوج بن جائے گا. ہاں بالکل، اس نے بھی غیور قوم ہے، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں نا، بالکل وہ پھر اللہ کے سہارے کے علاوہ کسی اور کا سہارا نہیں ڈھونڈتی. وہ ڈائریکٹ ہوا ہوا، آپ کو دیکھیں کتنے ممالک کے ساتھ سیدھا ہوا ہوگا. بالکل بہت سارے ممالک کو سمجھا دیا اس نے. عرب ممالک کو نام نہیں لینا کسی کا، سب ناراض ہو جاتے ہیں، بادشاہ لوگ ہیں نا. بالکل. تو اب اس طرف بات جائے گی. ذائچہ جو ہے 0 ڈگری سے جو سٹارٹ ہوتا ہے نا ایریز میں، بادشاہتیں ختم ہوتی ہیں، فسطائیتیں ختم ہوتی ہیں، غاصبانہ قبضے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں پہ آئینوں کی پامالیاں ہوئی ہیں وہ ختم ہوتی نظر آئیں گی آپ کو. اور دنیا میں جن جن جگہوں پہ آئین کو چھیڑا چھڑا گیا ہے، وہ چھیڑنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں کس طریقے سے چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر اسرائیل اب اس جنگ میں نہیں آ رہا، پہلے اس نے جنگ شروع کروا کے خود نکل گیا، اور پھر اب آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے پھر یہ دوبارہ آئے گا، یا اس جنگ میں دوبارہ اس کو چین نہیں آنا؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں نا، وہ دھیان بٹا کے رکھنا چاہتے ہیں. جیسے نریندر مودی ہے، بالکل اب اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. اب اس کو نا ایک کوئی معاملہ اس طرح کا چاہیے کہ جس سے اب وہ اپنے دائیں بائیں کو دیکھ لے گا ملک، وہاں پہ جناب کو حملہ کرنے کا کرے گا. ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ کرے گا تو پاکستان تو بالکل پنے گا اس کو صحیح طریقے سے. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو. تو یہ دھیان بٹانے کے لیے نا اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یا انڈیا ہے، یا اس طرح کے اور ممالک ہیں، یہ کر رہے ہیں. مگر ان کا اینڈ جو ہوتا ہے نا
وہ پھر لوگوں کے جو کان ہیں نا بالکل ان تک ہاتھ جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ پہلے تو عرب ممالک نے اپنے اڈے دیے تھے، اور اس کے بعد پھر اب برطانیہ نے بھی اپنے اڈے دینے کا اعلان کر دیا امریکہ کو۔ وزیر اعظم تبدیل ہوتے ساتھ ہی ان کی یہ پہلی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ کی حمایت میں یہ چیز ہے۔ تو اب کیا ایران برطانیہ کے ساتھ بھی سیدھا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایران کو سپورٹ جن جن ممالک کی ہے، دو ممالک کا تو ہم نام لے سکتے ہیں، چائنا رشیا، تیسرا بھی ایک ملک ہے جس کا کبھی نام لیں گے انشاءاللہ۔ تو ایران بڑا اسٹرانگ ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ایران جو ہے اپنی پراکسیز وہ پلس جو ان کے حامی حمایتی ہیں بالکل ان کے اوپر اٹیک، ظاہر ہے جواب تو دے گا یہ، بالکل کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ کا جو لارڈ ہے سیٹن، وہ فال کے اندر ہے۔ فال کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں ابھی بڑھیں گی۔ تیسری عالمی جنگ کا سین نہیں ہے، مگر جنگوں کے بڑھنے کا، آگ لگنے کے واقعات کا، اس کے بعد پانی میں جنگوں کا، یہ سارا ٹائم جو ہے ابھی چل رہا ہے۔ ابھی تو مطلب آپ دیکھیں نا بڑھے گا کام، تھوڑا سا عرصہ اگست کا مہینہ شاید آئے گا، اگست ستمبر کا، اس میں تھوڑا سا وقفہ آئے گا، دنیا کہے گی ٹھیک ہے، کوئی وبا آ سکتی ہے، نیچرل کلیمٹیز اس دوران، اس کے بعد پھر جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ رشیا جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اس حوالے سے۔ انہوں نے تو پہلے ہی یونائٹڈ کنگڈم کو جو ہے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، بالکل بالکل تو یہ موقع شاید بن سکتا ہے۔ تو وہ رشیا اور ان کے معاملات خراب زیادہ ہو سکتے ہیں کس کے؟ یونائٹڈ کنگڈم کے۔ جی، کیونکہ ویسٹ جو ہے نا اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے، زیچے کے حساب سے ایریز کے اندر ہونا اس کا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے اپنے فال کے ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے کنجنکٹ ہوا نیپچون کے ساتھ، ٹھیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر 27 جولائی کو اس نے ریٹروگریڈ بھی ہو جانا، ٹھیک یہ ہے دسمبر تک ریٹروگریڈڈ رہے گا۔ تو ٹھیک یہ ہے کہ اس دوران تھوڑا سا ٹیمپریری سا کوئی فیز آئے گا کہ جس میں لگے گا کہ امن ہو گیا، مگر پھر شروع ہو جائے گا کام۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ 30 سالہ جوہری معاہدے کا منظوری دے دی ہے، تو آنے والے وقت میں یہ بھی ایٹمی طاقت بن سکتا ہے دنیا نے جی اپنا سعودی اب عرب؟ حساب کتاب تو لپیٹنا ہے نا، بالکل تو ٹھیک ہے، بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا۔ مگر یہ ہے کہ اس میں نا آپ یہ دیکھیے گا، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، جہاں جہاں پہ بھی کوئی کوشش اس طرح کی ہوگی، عوام کسی نہ کسی حوالے سے خاموشی سے ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ برپا کر سکتے ہیں۔ خاموش انقلاب جو ہے وہ اس طریقے سے کہ پلوٹو انقلاب سے ریلیٹ کر رہا ہے، یورینس جو ہے وہ چینج آف ٹیکنالوجیز کمیونیکیشن سے، کیونکہ اس وقت بیٹھا ہوا جیمنائی کے اندر، اور نیپچون جو ہے وہ خفیہ، یعنی چپ کر کے کوئی چیز ایسے ممالک میں شروع ہو جائے گی جس سے سسٹم آف گورنمنٹس جو ہیں وہ چینج ہونے شروع ہو جائیں گے، پبلک کہ وہ کہتے ہیں نا پرزور اصرار پہ، پرزور اسلام، یعنی کہ پبلک پبلک جیسے انڈیا میں یوتھ، پبلک آئی ہے ہاں نوجوانان۔ اسی طرح ہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سعودی عرب اور میں کے جو معاملات چل رہے ہیں حوثیوں کے ساتھ، ان کے بحری ناکہ بندی بھی چل رہی ہے، تو یہ معاملات زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں آگے سعودی عرب کے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، بس یہ چلے گا تھوڑا عرصہ، اگست میں جا کے تھوڑا سا ٹھیک ہوگا، سیٹل ہوگا، کیونکہ کچھ ممالک جو ہیں ظاہر ہے وہ سعودی عرب کی حمایت کے لیے بھی آئیں گے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا روکا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو سعودی عرب کیا کچھ آگے بڑا کچھ کرنے والا ہے اس میں؟ جیسے 30 سالہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے، معاہدہ کے بعد کچھ جوہری تنصیبات اور اس فوری تو نہیں ہوتا نا، ہاں جی 30 سال کا مطلب ہے کہ 3 دہائیاں، ہاں جی تو ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پاک بھارت تعلقات کی اگر بات کروں تو پاک بھارت تعلقات میں آگے کوئی مسئلے مسائل ہیں؟ ایک جنگ والا سلسلہ جو ہے نا وہ یہی 15-20 دن کے اندر، پراکسیز تو اپنی کم وقت لڑ رہا ہے، پاکستان کو اپنی طرف سے تنگ کر رہا ہے، مگر پاکستان جو ہے وہ جب جواب دے گا تو سمجھ آ جائے گی ادھر۔ ٹھیک ہے سر، آنے والے جنگی حالات بنے ہوئے ہیں زائچے کے حساب سے۔ آنے والے وقتوں میں کسی ملک کے حکمرانوں کے تختے الٹ سکتے ہیں ممالک؟ یہ میں میرا خیال آنسر کر دیا میں نے آپ کو، یہ نیپچون پلوٹو اور یورینس کا نا جی جی پاور شیئرنگ جو ہے ان کی، یہ انقلابات، بادشاہتیں ختم ہونا، آپ تختے الٹنا کہہ دیں، ہاں جی یہ وہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی،
اب وہ شروع ہو گیا ہوا سلسلہ. اب آپ کو کسی دن کہیں سے کوئی خبر آئے گی, کسی دن کوئی خبر کہیں سے آ جائے گی, خاص طور پہ مڈ ٹرم کے قریب ہے. بس. اور ایسے ہی ہے ممالک کے حساب سے. بالکل مڈ ٹرم نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا سائچے کے ساتھ کہ کوالیفائی کر لے. ہاں اگر جھلو انہوں نے پھروا دیا وہ اور چیز ہے, مگر جو امریکن نیشن ہے نا وہ جھلو کو برداشت نہیں کرے گی. دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صابر لوگ ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. چل ٹھیک ہے کوئی نہیں, اللہ خیر کرے. ٹرمپ تو دعویٰ کر رہا ہے جی عوام میرے ساتھ ہے. کہنے میں کیا برائی ہے, سوچنے میں کیا پرابلم ہے. آپ نے فیفا ورلڈ کپ دیکھا فائنل؟ میں نے سنا ہے صرف, میں وہ بس نہیں میں نے دیکھا. اچھا چلیں اس کو پھر نیکسٹ ویڈیو نہیں آپ پوچھیں ہیں, سنا تو ہے. وہاں پر ایک مسلمان جو سا ہے پلیئر اپنا میڈل لینے آیا. پہلے فیفا کے ورلڈ کپ فیفا کے جو صدر ہیں اس سے ملا گلے, اس کے بعد وہ ٹرمپ کی طرف ہاتھ بڑھایا, مگر ہاتھ بڑھا کے کھینچا, پھر اس کے بعد بڑھا. وہ مسلمان لڑکا ہے. تو اس طرح سے چیزیں ہو بھی رہی ہیں. اور پھر جب سیلیبریشن تھی چیمپئنز کی تو وہاں پر صدر صاحب وہیں پہ ہی کھڑے ہیں. ان کو فیفا کے صدر نے کہا کہ جی آپ نیچے آ جائیں, انہوں نے چیمپئنز نے اپنی سیلیبریشن کر لی ہے. مگر کچھ عجیب کنفیوژن تھی وہاں. وہ اپنے آپ میں چیمپئن ہے نا, ہاں جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. بالکل. انہوں نے کیا ہے کہ میں تھلے کیوں آواں. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا یہ ہے وہ ہاتھ ملانا رہی ہے, وہ ریٹروگریڈیشن میں جا کے پاور پکڑ کے پھر اس نے ہاتھ پہ لایا ہوگا. بالکل. سر روس یوکرین کی جنگ کا کیا مسئلہ؟ بس اب یہ چیزیں آئیں گی سیٹلمنٹ کی طرف. ٹھیک تھوڑا ہے. سا ٹائم ہے, یہ اگست تک ویٹ کیجیے. ٹھیک ہے. اگست سپٹمبر میں چیزیں ان کی بھی سیٹل ڈاؤن ضرور ہوں گی انشاءاللہ. دنیا میں امن آئے گا, خواہش ہوتی ہے نا انسان کی. دیکھیں اچھا تو نہیں لگتا انسان کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, کوئی بھی دین ہو, بندے تو سب رب کے ہی ہیں نا. بالکل. تو کسی کو نقصان کسی سے پہنچے یہ بری بات ہے. جنگ ویسی بری چیز ہوتی ہے. پاکستان کا مستقبل آپ نے کہا تھا کہ 2026 سے کام سٹارٹ ہو جائے گا. نہیں کام تو ویسے 2-3 سال پہلے سے ہوگا سٹارٹ, مگر اب چیزیں جو ہیں وہ پیس پکڑتی جائیں گی انشاءاللہ. 2027 میں 28 میں پاکستان ایک اور خوبصورت رنگ و روپ لیتا ہوا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بات ہوئی, روس یوکرین کے حوالے سے بات ہوئی, بھارت کے حوالے سے بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.